अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं मौलाना तहसीन जिलानी मौलाना का बयान। तहसीन जिलानी साहब के वीडियो अच्छा बयानात लगे सुनने तो के लिए लाइक करें, तहसीन चैनल को जिलानी सब्सक्राइब ऑफिशियल करें। को सब्सक्राइब करें। बनी इसराइल में एक लकड़हारा था, बहुत ही नेक था, परहेजगार था, दिन भर काम करता था, रात में अल्लाह ताला की इबादत करता था। लेकिन उसकी जो बीवी थी, उसकी औरत जो थी, वो बनी इसराइल की हसीनाओं में से एक हसीना थी, यानी बहुत खूबसूरत थी। लोग उसकी खूबसूरती की मिसाल पेश करते थे। एक दिन बादशाह की नज़र उस पर पड़ गई, बादशाह का उस पर दिल आ गया, बादशाह को उससे मोहब्बत हो गई। अब बादशाह ने चाहा कि इसको एक दिन अपना बना के रखूँगा, अपनी मलिका बनाऊँगा। ये इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत औरत और एक गरीब लकड़हारे की बीवी है, इसको अपने महल की रानी बनाऊँगा। बड़े सपने उसने सोच लिए कि ये बनाऊँगा, वो बनाऊँगा, इससे निकाह करूँगा। तो उसने एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी खातून को उसके पास भेजा, उस औरत के पास, उस लकड़हारे की बीवी के पास। और वो बुढ़िया उसके पास आई। आने के बाद उसे बहकाने लगी कि तू गरीब लकड़हारे की बीवी है, वो तुझे कैसे खिला पाएगा, तुझे कैसे रख पाएगा, तेरे जब बच्चे होंगे, तेरी औलाद होगी, उसको कैसे पालेगा। और बादशाह ने तेरे लिए पैगाम भेजा है कि बादशाह तुझे महल में अपनी मलका बना के रखेगा, रानी बना के रखेगा, तुझे कोई कमी महसूस नहीं होने देगा, तुझे अपनी पलकों पे बिठा के रखेगा, जो तू कहेगी वो तेरे लिए करेगा। वो तुझसे मोहब्बत करता है, तुझ पे उसका दिल आ गया है और वो तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये लालची औरत, खूबसूरत हसीन उस लकड़हरे की बीवी, ये लालच में पड़ गई और इसने सोचा कि हाँ, बात तो सही है, ये लकड़हारा है, कितने दिन कमाएगा, कितने दिन खिलाएगा। अगर आज खाना खा लिया है तो कल का पता नहीं, अगर शाम को बन गया तो सुबह का पता नहीं क्या बनेगा, सुबह बन गया तो दोपहर का पता नहीं। तो ये हमें कैसे पाल पाएगा, हमारे बच्चे होंगे, हमें कैसे खिला पाएगा। तो ये सोचकर उसने कहा ठीक है, मैंने बादशाह का जो पैगाम है उसे कबूल कर लिया, जाओ बादशाह को हमारा पैगाम सुना दो कि मैं राज़ी हूँ। जब बादशाह ने सुना कि ये हसीन, ये खूबसूरत औरत राज़ी हो गई, तो फिर बादशाह फूले ना समाए और उसने जश्न का ऐलान कर दिया। जश्न मनाया गया आलीशान तरीक़े से, बड़े बड़े लोग आए, जश्न में शामिल हुए। जब जश्न उसका हो गया, फिर उसके बाद फिर उसने बूढ़ी खातून को भेजा कि जाओ उसको और बहकाओ। वो बूढ़ी खातून आई और उसको रोज़ आकर बहकाती थी, रोज़ आकर लालच देती थी। अब ये इतनी बहकावे में आ गई, इतनी लालच में आ गई कि लकड़हारे को इसने परेशान करना शुरू कर दिया कि तुम ये नहीं कर पाते हो, वो नहीं कर पाते हो। लकड़हारे को ताने मारने लगी कि तुम खाना भी नहीं खिला पाते हो, तुम हमारे ये शौक़ नहीं पूरे कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। लकड़हारा इससे परेशान हो गया और एक दिन नौबत ये आई कि लकड़हारे ने इसे तलाक दे दी, क्योंकि ये चाहती थी कि तलाक मिल जाए। लकड़हारे ने इसको तलाक दे दी। तो ये बहुत खुश हुई कि खुशी खुशी ये बादशाह के महल में गई। जब बादशाह ने इसको देखा कि ये आई है, और बादशाह तो इस पर पहले से फरेबता था, पहले से ही इस पर आशिक था, तो बादशाह ने देखा, ऐलान कर दिया कि फ़लाँ दिन निकाह है और बहुत ही आलीशान जश्न होना चाहिए। तो जिस दिन निकाह का दिन था, बहुत ही आलीशान जश्न मनाया गया, बहुत ही आली पैमाने का वो माहौल था, बड़े बड़े लोग थे, सब खा पी कर अपने अपने घर चले गए। इसका निकाह हो गया। जब ये रात को दोनों एक कमरे के अंदर दाखिल हुए और इन्होंने एक दूसरे से संबंध बनाना चाहा, बादशाह ने जब उस लालची औरत को देखा और उस लालची औरत ने बादशाह को देखा, तो देखने में दोनों की बीनाई चली गई, दोनों की आंखों की रोशनी चली गई। अब दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। फिर बादशाह ने उसके हाथ लगाना चाहा तो बादशाह का हाथ सूख गया। उसी औरत ने बादशाह को हाथ लगाना चाहा तो उस औरत का हाथ सूख गया। फिर ये दोनों बहरे हो गए, एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते।
پھر یہ دونوں گونگے ہو گئے، ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، اندھے ہو گئے، گونگے ہو گئے، بہرے ہو گئے، اور ابھی ایک ہی کمرے میں گئے۔ پھر ان کی شہوت بھی ختم ہو گئی، اور یہ دونوں جب صبح ہوتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اندھے، بہرے، گونگے ہو گئے۔ یہ خبر اس دور کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، تو بارگاہ خداوندی سے ارشاد ہوا، میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ جو حرکت انہوں نے لکڑہرے کے ساتھ کی ہے، کیا میں اس سے بے خبر ہوں؟ ہرگز میں بے خبر نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام خرافاتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اللہ کے ولی نے اپنے مریدوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تمہیں لالچ نہیں کرنا چاہیے، اور تم کبھی بھی ہرگز لالچ مت کرنا، کیونکہ جو لالچ کرتا ہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اور وہ اللہ کے ولی بیان کرتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک بڑھئی رہا کرتا تھا، وہ روزانہ 1 درہم کماتا اور 1 درہم میں سے آدھا درہم اپنے بوڑھے والد اور بیوی بچے پر خرچ کیا کرتا تھا، آدھے درہم کو بچا کے رکھ لیا کرتا تھا۔ عرصہ ہو گیا اس کو یہی کام کرتے ہوئے۔ ایک دن اس نے اپنی جمع کردہ پونجی دیکھی تو اس میں 100 درہم نکلے۔ تو جب اس نے 100 درہم دیکھے تو اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا میں تو خسارے میں رہا، گھاٹے میں رہا، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے پیسہ کماتے ہوئے اور آج 100 درہم ہی میرے پاس جمع ہو پائے۔ تو بابا ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی کشتی بناتے ہیں، دوسرے ملک میں سامان بیچتے ہیں، جا کر تجارت کرتے ہیں تو کافی منافع ہوگا۔ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا ایسا ہرگز مت کرنا، کیونکہ جب تو پیدا ہوا تھا تو میں نے ایک ستارہ شناس سے پوچھا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ تیرا بیٹا سمندر میں غرق ہو جائے گا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا، بابا یہ بتاؤ کہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں مالدار ہو جاؤں گا؟ تو کہا ہاں یہ تو کہا تھا کہ مالدار ہو جائے گا، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ وہ سمندر میں ہی غرق ہوگا۔ تو بیٹا میں تو اس دن سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تیری ہلاکت سمندر کے اندر نہ ہو جائے۔ تو لڑکا کہنے لگا، بابا یہ سب فالتو کی باتیں ہیں اور پتہ نہیں آپ کو کس نے بتا دیا، آپ بھی ان باتوں پر یقین کرتے ہو؟ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا یہ میری تجھے نصیحت ہے، میری بات مان لے ورنہ تو خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا۔ لڑکے نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی اور کہا، بابا یہ تو ایسی ہی فالتو کی باتیں ہیں، میں جاؤں گا بہت زیادہ مال کما کے لاؤں گا۔ لڑکے نے 40 دن کے اندر بہت عالی شان، بہت شاندار کشتی تیار کی، اس میں تجارت کا سامان رکھا اور دوسرے ملک روانہ ہو گیا۔ 1 سال وہاں رہا اور 1 سال کے بعد جب واپس لوٹا، گھر پر آیا، بہت زیادہ سونا لے کر آیا، بہت زیادہ پیسے لے کر آیا۔ اس کے باپ نے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا، بابا تم کہتے تھے کہ میں سمندر میں ہلاک ہو جاؤں گا، دیکھو میں کتنی اچھی طریقے سے آیا ہوں اور کتنا مال ساتھ میں لایا ہوں، کتنا پیسہ ساتھ میں لایا ہوں۔ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا میں نے منت مانی، جب تو گھر پر واپس آ جائے گا تو میں تیری کشتی جلا دوں گا۔ تو لڑکے نے باپ سے کہا، بابا آپ تو مجھے برباد کرنے پہ لگے ہو، میں اتنا زیادہ مال کما کے لایا ہوں، پیسے لایا ہوں، اور نہ تو میں سمندر میں غرق ہوا، نہ تو کوئی سمندر میں طوفان آیا، اور آپ نے منت مان لی کہ میری کشتی جلا دیں گے۔ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا جو میں جانتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ سکتا، میں تیری ہلاکت دیکھ رہا ہوں۔ اس بار تجھے اللہ نے بچا دیا، دوبارہ جانے کی امید مت کرنا۔ تو لڑکا بولا، بابا اتنا مال کما کے لائے ہیں، ایک بار پھر جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نہیں جائیں گے۔ اس کا باپ بہت زیادہ سمجھاتا رہا لیکن لڑکے نے ایک بات بھی نہیں مانی۔ لڑکا پھر روانہ ہو گیا، اب کی 2 کشتیوں پر مال لاد کر لے گیا، پھر اس سے بھی 2 گنا مال لایا، جو پہلے مال لایا تھا اس سے بھی زیادہ 2 گنا مال لایا۔ تو پھر اپنے باپ سے کہنے لگا، بابا آپ تو کہتے تھے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا اور میں تو واپس آیا ہوں اور پہلے سے زیادہ مال لے کے آیا ہوں، دیکھو آپ۔ تو اس کے باپ نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ تو صحیح و سالم واپس آ گیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر تیرے لیے دعا کی تھی اور تو واپس آ گیا ہے، بیٹا اب تو مت جانا، اب میری نصیحت سن لی، اگر اب تو گیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے لڑکے نے کہا کہ بابا آپ کی یہ فالتو باتیں، اور آپ نے جس سے سنا اس نے بھی آپ کو فالتو بتایا، ہاں اس نے ایک بات آپ کو صحیح بتائی کہ میں مالدار ہو جاؤں گا، بابا میں پھر جاؤں گا۔ اس کا باپ رونے لگا اور کہنے لگا، بیٹا اب میری بات مان جا، کیونکہ 2 بار تجھے اللہ نے جان بخش دی تو اس کا شکریہ ادا کر، اب تو جانے کی حماقت مت کر ورنہ آپ کی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے لڑکے نے ایک بات بھی نہیں مانی،
کہا بابا آپ کیا سمجھتے ہو میں غرق ہو جاؤں گا، میں سمندر میں ڈوب جاؤں گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بس آپ دیکھو اب جتنی بار مال لایا ہوں اس سے بھی زیادہ مال اب کھلاؤں گا۔ لڑکے نے ایک بات بھی نہیں مانی کیونکہ اس کے دل میں لالچ پڑ گیا تھا۔ ایک بار مال لایا، سوچا اب اس سے زیادہ ملے گا، اس سے زیادہ مل گیا، پھر واپس آ گیا، پھر اسے لالچ آیا کہ اب اس سے بھی زیادہ ملے گا، تو لالچ اس کے اندر آ گیا۔ اب جب لالچ آ گیا تو پھر وہ جانے کے لیے اس نے ارادہ کیا۔ آپ کی 3 کشتیاں اس نے تیار کی، بڑی اچھی بڑی عالی شان کشتیاں تیار کیں اور بہت اس میں مال بھرا اور تجارت کے لیے نکل گیا۔ ابھی جب بیچ سمندر میں یہ پہنچا تو ایک طوفان آیا، کشتیاں آپس میں لڑیں۔ جب کشتیاں آپس میں لڑیں تو کشتیاں تباہ و برباد ہو گئیں، جتنے اس کے ساتھی تھے سب غرق ہو گئے۔ اب اسے اپنے باپ کی باتیں یاد آتیں کہ کاش میں نے اپنے باپ کی بات مان لی ہوتی تو آج میں صحیح و سالم ہوتا، آج میں یہاں غرق نہیں ہوتا، آج میں یہاں ڈوبتا نہیں، آج میری جان یہاں نہیں جاتی، آج میں صحیح و سالم ہوتا اگر میں اپنے باپ کی بات مان لیتا۔ طوفان کی وجہ سے ساری کشتیاں ڈوب گئیں، سارا مال ڈوب گیا اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تو ہلاک ہوا اپنی وجہ سے، اپنی بے وقوفی اور اپنے باپ کی نافرمانی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، کیونکہ اس نے لالچ کیا، اور لالچ ایک بہت بری بلا ہے۔ جس کو لالچ کی بیماری پڑ جاتی ہے تو وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، لالچ جیسی بیماری سے دور رہو۔ اللہ تعالی ہمیں لالچ جیسی بیماری سے دور رکھے، کیونکہ اللہ نے جتنا دیا ہے اسی پر اس کا شکر ادا کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل میں ایک قصاب تھا، اس کو اپنے پڑوسی کی لونڈی سے محبت ہو گئی، پیار ہو گیا۔ اب وہ دیکھتا تھا کہ یہ لونڈی کس ٹائم کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، اور کس ٹائم یہ مجھے اکیلی ملے گی تو میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں گا، اس سے بولوں گا۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ اس کے مالک نے اس کو دوسرے گاؤں میں بھیج دیا۔ جب وہ لونڈی دوسرے گاؤں جا رہی تھی تو راستے میں جنگل تھا۔ جب بیچ جنگل میں وہ لونڈی پہنچی تو یہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب یہ بھی بیچ جنگل میں پہنچا تو اس نے سوچا کہ موقع اچھا ہے، اور آج اگر نہ اس سے بات کر پائے تو پھر کبھی نہیں بات کر پائیں گے۔ بیچوں بیچ جنگل میں آگے سے جا کے اس نے گھیر لیا لڑکی کو اور کہنے لگا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہارے پیچھے ہر وقت پڑا رہتا ہوں کہ کب تم اکیلی ملو، کب میں تم سے بات کروں۔ آج تم اکیلی اس جنگل میں ہو، ہمارے اور تمہارے علاوہ اس جنگل میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ جب اس کو معلوم چلا کہ یہ لڑکی بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے تو اب اس کا ارادہ بدل گیا۔ اس کا ارادہ بدلا، اس نے کہا جنگل ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اب ہم لوگ یہاں پر بدفعلی کریں گے، ہم تمہارے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی نے جب اس کا یہ ارادہ دیکھا کہ یہ اس کا ارادہ غلط ہے تو لڑکی نے کہا یہاں پر حقیقت بات ہے کہ کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کیا ہمارا رب بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ کیا تم اس رب سے نہیں ڈرتے؟ اگر اس رب سے نہیں ڈرتے تو میرے ساتھ تم بدفعلی کر سکتے ہو۔ تو اس نوجوان نے کہا، اس قصاب نے کہا کہ جس رب سے تو ڈرتی ہے میں بھی تو اسی کا بندہ ہوں، جا میں نے اس رب کے لیے تجھے چھوڑ دیا۔ لڑکی اپنے راستے چلی گئی۔ اب یہ بھی اپنے راستے چلنے لگا۔ اب کچھ دور چلا تو اس کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی۔ جب اس کو پیاس لگی تو وہاں پر تو کوئی پانی نہیں تھا، وہاں پر تو کوئی جھیل جھرنے نہیں تھے، کوئی نل نہیں تھا۔ اب اس کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ اتنی دیر میں کیا دیکھتا ہے کہ اس زمانے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قاصد ادھر سے گزرا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک انسان، ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے تو اس نے پوچھا کہ کیسے بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا ہمیں پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے اور یہاں کہیں پانی نہیں مل رہا۔ تو اس قاصد نے کہا کہ ہمیں بھی پیاس لگ رہی ہے، چلو ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہم پر اپنے رحمت کے بادل نازل فرمائے گا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں جو اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ تو اس قاصد نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ہم دعا کریں گے، تم آمین کہنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، یہ آمین کہنے لگا۔ اتنی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے کالے بادل ان کے اوپر چھا گئے، بارش ہوئی، یہ سیراب ہو کر نکل گئے۔ جب اپنے اپنے راستے پر یہ لوگ چلے تو وہ نوجوان، وہ قصاب اپنے راستے پر چلا اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد اپنے راستے پر چلا۔
تو وہ جو کالے کالے بادل چھائے تھے، بادل اس قصاب کے اوپر سایہ بن کر چلنے لگے۔ تو قاصد نے بلایا، کہا میاں یہ بات بتاؤ، تم تو کہہ رہے تھے کہ ہماری کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے، تم نے دعا نہیں کی، دعا ہم نے کی، بادل آئے اور اب یہ بادلوں کا سایہ تم پر ہے۔ تو اس نے سارا واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ میرے ساتھ ابھی پیش آیا اور میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام، یہ رتبہ ہمیں عطا فرمایا، یہ منصب ہمیں عطا فرمایا کہ ہمارے ساتھ یہ بادل چل رہا ہے۔ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی سچے دل سے تائب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے۔ اللہ تو خود بلاتا ہے کہ آ میرے بندے آ، توبہ کر، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان کو اپنے سے الگ کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے سے الگ کرنے کو سوچا، کہا اے پروردگار ہم ان کو کہاں لے جائیں؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور کہا کہ میں آگے آگے چلوں گا اور آپ پیچھے پیچھے چلیں گے، جہاں میں رک جاؤں وہیں پر آپ اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ دیجئے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں اونٹ پر سوار ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک اونٹ پر سوار ہوئے، آگے آگے حضرت جبرائیل، پیچھے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام چل رہے۔ پھر چلتے چلتے ایک وادی آئی اور پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتار دیا اور کہا تم لوگ یہیں رہو۔ تو حضرت حاجرہ بار بار پوچھتی کہ آپ اتنی عجیب جگہ، یہ پہاڑ علاقہ ہے، یہاں نہ تو پانی ہے، نہ تو کھانا ہے، نہ تو کوئی پیڑ ہے، یہاں آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے کئی بار پوچھا تو حضرت حاجرہ نے سوچا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، شاید اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہو۔ حضرت حاجرہ نے عرض کی کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سر ہلایا، کہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ جائیے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس چل دیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اونچی پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے تو حضرت حاجرہ بار بار آپ کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ حضرت ابراہیم جا رہے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کب آئیں گے، اتنی گھڑی اتنی عجیب جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ وہاں پانی ہے، نہ کوئی پیڑ پودا ہے، نہ وہاں کھانا موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے آئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس کچھ کھانا تھا، کچھ مشکیزے میں پانی تھا، تھوڑا پانی خود پیتیں، تھوڑا پانی حضرت اسماعیل کو پلاتیں۔ تھوڑے دن پانی چلا، اس کے بعد ختم ہو گیا، اور وہ شدت کی دھوپ کہ جب پانی ختم ہوا تو پیاس لگی۔ جب پیاس محسوس ہوئی تو حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں نکلیں، کبھی اس پہاڑی پہ جاتیں، کبھی اس پہاڑی پہ جاتیں، کبھی صفا پر جاتیں، کبھی مروہ پر جاتیں۔ آپ اب ذرا سوچئے گا، ذرا دل سے سوچئے گا، ایک بچہ پیاسا تڑپ رہا اور وہ پہاڑی علاقہ، وہ پہاڑ، اور وہاں پر نہ کوئی انسان نہ کوئی حیوان، صرف کالے کالے پتھر، پہاڑ، ان کے درمیان حضرت حاجرہ کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، لیکن کہیں پانی موجود نہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد حضرت حاجرہ گر جاتی ہیں، سوچتی ہیں کہ میں یہاں مر جاؤں گی، ادھر میرا بیٹا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیروں کو اتنا رگڑتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے پیروں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، ان کے پیروں سے چشمے نکلنے لگتے ہیں، پانی ابلنے لگتا ہے۔ جب حضرت حاجرہ یہ دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں زم زم، یعنی ٹھہر جا، تو پانی ٹھہر جاتا ہے۔ پھر ادھر قافلہ آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں، تو قافلے والوں نے سمجھا کہ جب پرندے اڑ رہے ہیں تو شاید کہ یہاں پر پانی ہو، کیونکہ پانی جہاں ہوتا وہاں پرندے اڑتے ہیں۔ تو وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ یہاں رہ سکتے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں آپ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن پانی میرا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، پانی آپ کا ہے، ہم لوگ یہاں رہیں گے اور ہمیں آپ اجازت دیجئے ہم اس پانی کو استعمال کریں۔
تو حضرت حاجرہ نے ان کو رہنے کے لیے وہاں پر جگہ دے دی۔ پھر ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ 1 سال کے بعد کہ جاؤ مل کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور 1 مہینہ سفر کرتے ہیں۔ 1 مہینے کی سفر کے بعد پھر آپ اسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو آپ نے چھوڑا تھا۔ جب حضرت حاجرہ اس پہاڑی کو دیکھتی ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم نے آپ کو چھوڑا تھا، پھر حضرت ابراہیم کو جب دیکھتی ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ میری آنکھوں کے ٹھنڈک آ گئے۔ اتنی مدت کے بعد، اتنے عرصے کے بعد جب حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہوگا تو کتنا اچھا لگا ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے قریب آئے تو حضرت حاجرہ نے کہا آئیے آپ کا خیر مقدم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اترنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا اچھا، اور کوئی اس امتحان میں اگر پڑا ہوتا اور پھر اتنی مدت کے بعد آتا تو آج کل کی جو عورتیں ہوتی ہیں، آج کل کی جو بیویاں ہوتی ہیں، جھنجھوڑ کے رکھ دیتی کہ اتنی مدت کے بعد آئے پھر بھی کہہ رہے اترنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرا بچہ، اپنے بچے کو لیتے ہیں، حضرت اسماعیل کو لیتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، آنسو گرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، کیا جانے کہ کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو گود میں لیتے ہیں۔ پھر حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ آپ کا سر دھلا دوں، ہاتھ پیر دھلا دوں، یہ پانی ہمارا ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر دھلاتی ہیں، ہاتھ پیر دھلاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھتی ہیں پھر جب اونٹ نیچے جاتا ہے پہاڑی سے، پھر آپ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ اب کیا ان کے دل پر گزرتی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، اتنی مدت کے بعد آئے، چند منٹ بھی نہیں رکے، تھوڑی دیر رکے، اونٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے پھر واپس چلے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کو خواب آنے لگے۔ جب حضرت اسماعیل تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کو خواب آنے لگے کہ اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ آپ نے اونٹ قربان کر دیے، کئی اونٹ قربان کر دیے، لیکن پھر وہ مسلسل خواب آتے رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قیمتی چیز قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اسماعیل سے قیمتی چیز میری نگاہوں میں کوئی نہیں ہے، لگ رہا اللہ تعالیٰ کا اشارہ حضرت اسماعیل کی طرف ہے۔ تو آپ نے گھر سے چھری لی، چھری لینے کے بعد پھر آپ اتنی مدت 1 مہینہ کا سفر کر کے 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں رہتی تھیں وہاں پر گئے۔ جانے کے بعد بیٹے سے ملاقات ہوئی۔ جب بیٹے نے دیکھا کہ یہ میرے باپ ہیں، گلے سے لپٹ کے روئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ بچے کو سیر کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل سے کہا چلو سیر کر کے آتے ہیں، گھوم کر آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا آپ نے اور آپ نکل گئے۔ جہاں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، حج میں جاتے ہیں تو جہاں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، جب وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو آپ ٹھہر گئے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت اسماعیل کو قربان کرنا تھا۔ جب آپ ٹھہرے تو بیٹے کی طرف دیکھنے لگے اور بیٹے سے کہنے لگے بیٹا میں تجھے قربان کرنے کے لیے لایا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجھے قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بہت چھوٹا سا 4-5 سال کا بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے بابا تو پھر دیر کس بات کی ہے، دیر کس بات کی ہے، قربان کیجئے۔ لیکن ہاں میری ماں بھی تو ہے، میری ماں کو جب پتہ چلے گا تو وہ بہت اس کو افسوس ہوگا۔ اپنے کرتے کو اتارتے ہیں اور کہتی ہیں میرا کرتا لیجیے اور میری ماں کو دے دینا، میری ماں جب مجھے یاد کر کے روئے گی تو اس کرتے کو دیکھ لے گی تو اس کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ بابا چلو پھر مجھے قربان کرو، اللہ کی راہ میں جب آپ قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو میں بھی راضی ہوں، میں بھی تیار ہوں۔ کیسا ہوگا وہ بیٹا اور کیسی ہوگی وہ ماں جس نے اپنے بچے کی اتنی اچھی تربیت کری ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی چھری کو نکالتے ہیں تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ بابا
आँखों पर पट्टी बांध लीजिए, कहीं मोहब्बत पिदरी जोश मारे और आप मुझे कुर्बान ना करें, तो बाबा आप आँखों पर पट्टी बांध लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आँख पर पट्टी बांध लेते हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की आँखों पर भी पट्टी बांध देते हैं। तो छुरी चला दी। जब आपने छुरी चलाई, छुरी की क्या मजाल कि इस्माइल की गर्दन को काट दे, छुरी गुट्ठल हो गई। फिर हज़रत इस्माइल ने छुरी चलाई, छुरी नहीं चली, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से उठे और एक पत्थर पर छुरी को तेज़ करने लगे। जब छुरी को तेज़ किया, उसके बाद आपने छुरी चलाई। उससे पहले अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि जिब्रील जन्नत से एक मेढा ले जाओ और इस्माइल को हटा दो और मेढे को उसकी जगह लिटाल दो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपने मेढे को वहाँ पर लिटाल दिया और हज़रत इस्माइल को हटा लिया। तो आपकी छुरी बहुत तेज़ हो चुकी थी। जब आपने छुरी चलाई तो गर्दन कट गई। आपको लगा कि मेरा बेटा कुर्बान हो गया। अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करने लगे। आँखों से जब पट्टी तो बेटा दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था और मेढे की गर्दन कट चुकी थी। मेढा अल्लाह की राह में कुर्बान हो चुका था। तो ये अल्लाह ताला की बारगाह में इनकी कुर्बानी हो गई और अल्लाह ताला ने इनसे जो इम्तिहान लिया था, ये उस इम्तिहान में पास हो गए। तब से ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत हो गई और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 कुर्बानी किया करते थे, एक अपने नाम से और एक उम्मत के नाम से।